बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी इल्मुल अदद की जो क्लास है ये क्लास 6 है और इंशाअल्लाह ताला हम इल्मुल अदद के अंदर बात करेंगे कि 15 के नश्र को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं और किन किन मकासद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमने 15 के नश्र में मौकलान का इस्तेमाल कब करना है, जिन्नात का इस्तेमाल कब करना है, ऐवान का इस्तेमाल कब करना है और फ़रिश्तों का इस्तेमाल किस मकासद के लिए करना है, और जो इसके हमज़ात मैंने जिसका ज़िक्र किया था जो अहले हनूद इसका इस्तेमाल करते हैं, उन शयातीन का इस्तेमाल हमने कब और कहाँ और कैसे करना है। 15 के नश्र के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आप लोगों को हिदायत की थी कि आपने 15 का नक्श 45 रोज़ाना लिखना है और 45 दिनों तक ही लिखना है। 45 दिनों तक लिखने के बाद जब आपको 45 दिन हो जाएंगे, आपने तमाम नक्श एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अगर मैं 15 के नक्श की आपसे बात करूं कि 45 नक्श रोज़ाना ही क्यों लिखे जाते हैं और 45 दिन तक क्यों लिखे जाते हैं, तो मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं कि ये पूरी 1 से लेकर 9 के जो अदद हैं ये उसकी कैलकुलेशन है, और जब हम इन अदद को कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 का ही अदद बनेगा। अब 45 नक्श हम रोज़ लिखेंगे और हम 45 ही दिन तक लिखेंगे, तो टोटल जो हमारे पास नक्श मौजूद होंगे वो 2025 होंगे, यानी कि 2025। और अगर हम 2025 को जमा करेंगे तो ये 9 का अदद बनेगा। जिस तरीके से 45 का अदद भी 9 का बन रहा था, यानी कि 45 नक्श आपने रोज़ लिखे तो ये 9 का अदद बना, 45 दिन तक लिखे ये 9 का अदद बना, और इनकी अगर कैलकुलेशन करेंगे 45 दिन तक तो वो 2025 बनेंगे, तो उसके अदद भी 9 ही बनेंगे। इल्मुल अदद में 9 का जो सीगा है, 9 का जो अदद है, और ये हुर्फ ता की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इल्मुल अदद के अंदर बादशाह की हैसियत रखता है। और 9 के नश्र की क्या अहमियत है और 9 के नश्र को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो बताएं। बस यही है कि जो चालें आपने बताई थी, हाकी चाल, बाजी चाल और आतिशी चाल, जिसका मुकाबला करते हैं, तो ये नक्श किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको तो इस पर रोशनी डाली। 45 का नक्श जब हमारे साथ जो लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, जब उनको 45 दिन हो जाएंगे तो उसमें एक तासीर पैदा हो जाएगी नक्श में, क्योंकि अददों की एक अपनी तासीर है और एक इंसान जो लिख रहा है उसके नाम के भी अदद बनते हैं, उसकी भी तासीर होती है। अब जब हम नक्श लिखते हैं और बिल्कुल तवज्जो के साथ, बाकायदगी के साथ लिखते हैं, तो उसके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, एक नूर पैदा होता है कि जिसका जो हमारे अंदर जब्ज़ हो रहा होता है, हमारे अंदर सल्ब हो रहा होता है। आई बात समझ में। अब इसका जो तरीक़ेकार इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ मामलात में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आपको आतिशी नश की इजाज़त दी है और आतिशी नश के बारे में बताया है, और आतिशी नश की ही ज़कात आप अदा कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने बादी की ज़कात अदा नहीं करनी, खाकी की नहीं करनी और आबी की नहीं करनी, अभी सिर्फ आतिशी की कर रहे हैं। अच्छा, हम आतिशी ही की क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? उसकी वजह यह है कि जो आतिश का जो अंसर है ना, ये इन तीनों अंसरों पे गालिब है। क्या है? तीनों अंसरों पे ये गालिब है। कैसे गालिब है? कि आतिश जो हुर्फ हैं 1 से लेकर 9 तक, कितने हुर्फ हैं? 9 ही होंगे, 1 से लेकर 9 तक अदद है ना। अब इन 9 में जो ना, इसमें आतिशी कितने हुर्फ हैं? अलिफ का आतिश आ गया और हे वाले का आतिशी आ गया और तोय का आतिशी आ गया, यानी कि 3 आतिशी हैं, और बाकी हर अंसर 2-2 हैं। आतिशी जो आंसर है वो 3 है, यानी कि ये
قوت رکھتا ہے اپنے اندر، کیونکہ یہ 3 قوتوں کا مجموعہ ہے، اور باقی عناصر کے اندر 2 ہیں، یعنی کہ بادی میں بھی 2 ہیں، آبی میں بھی 2 ہیں، خاکی میں بھی 2 ہیں. تو یہ ان تینوں قوتوں سے زیادہ قوت اپنے اندر رکھتا ہے جو آتشی نقشی چال ہوتی ہے. آپ نے صرف اور صرف آتشی نقشی چال پہ ہی کمال حاصل کرنا ہے. ابھی آپ بادی آبی خاکی کے بارے میں نہیں سوچیں، آتشی سے ہی میں آپ کو سارے طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور آتشی سے ہی آپ ہر کام کریں گے. آپ کو بادی آبی خاکی پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کب تک؟ کہ جب تک آپ کی آتشی جو نش ہے نا اس کا پورا کمپلیٹ چیپٹر نہ ہو جائے. آتشی نش کے بارے میں آپ پورا نہ سمجھ لیں یا پوری آپ کی کتاب نہ بن جائے، اس وقت تک آپ نے بادی پہ نہیں آنا ہے، نہ خاکی پہ آنا ہے، نہ آبی پہ آنا ہے. آئی نا بس سمجھ؟ آتشی نش اس کے اندر 1 سے لے کے 9 تک جو اس میں 3 آتشی بادشاہ ہیں جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا آپ سے. جو اس کے موکلان ہیں وہ کون ہیں؟ عطا تیاہیلو. اور جو اس کے ایوان ہیں وہ کون ہیں؟ عطا تاہیاہل. ہاں اچھا، عطا تاہیاہل. اسی طریقے سے اس کے فرشتے ہیں اسرافیل، اور پھر سرخ جنات ہیں، پھر شیاطین ہیں، پھر حمزات ہیں. اچھا، پہلے نقش کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے 1 سے لے کے 9 تک جو عدد تھے نا اس میں صرف اور صرف موکلان کا ذکر کیا تھا، جس میں شاید تم نے لنک کے اندر PDF فارم میں ڈالی تھی نا، وہ ہے نا. اس میں صرف اور صرف کیا تھا؟ موکلان کے نام تھے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف یاد کرنا ہے. عطا تاہیلو، بتا تاہیلو، دتا تاہیلو، جتا تاہیلو، حتا تاہیلو، یہ صرف یاد کرنے کے لیے کہا. الف، ہاں یہ صرف 1 سے لے کے 9 تک ہے، کیونکہ ابھی ہم 15 کے نقش پر ہیں، کیونکہ حروف تہاجی تو 28 حروفوں پہ مشتمل ہے نا. اچھا ان کے بھی ہیں الگ الگ. پہلے آپ 1 سے لے کے 9 تک سمجھ لیں گے نا، پھر اس کے بعد ہم باقی پہ جائیں گے. 1 سے لے کے 9 تک اگر میں سمجھاؤں گا تو تقریباً 8-10 ایپیسوڈ تو بنیں گی اس کی، تو سمجھ میں آئے گی کہ 1 سے لے کے 9 تک کیا ہوتا ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی آپ نے صرف اور صرف نقش لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے. اچھا، اب آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی تاثیر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا سیدھا؟ اب آپ کی کیلکولیشن ہے، آپ نے جس دن سے نقش لکھنا شروع کرا ہے آپ نے اب ڈیٹ لکھی ہوگی نا اپنے پاس کہ میں آج سے شروع کر رہا ہوں، آج 9 تاریخ ہے یا 10 تاریخ ہے آج، اور میرے 45 دن فلاں ڈیٹ کو مکمل ہو جائیں گے، اور آپ نقش لکھ کے ایک جگہ رکھ رہے ہیں جو طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، اب جب 45 دن آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے نا، اچھا اس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نقش غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ نقش کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ہاں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس کے جو موکلان ہوتے ہیں نا، اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جاگتی ہیں. ایک نشانی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میرے ساتھ ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ لکھنے والا بندہ کبھی رجت میں نہیں آتا. کون؟ جو اجازت کے ساتھ لکھتا ہے، اور جو بنا اجازت کے لکھنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ اچھے اثرات بھی اور برے اثرات بھی اس پہ مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اجازت لے کر اس کی شروع کریں. نہیں، آپ بعد میں لکھ دیں. نہیں اب دوبارہ بسم اللہ. اچھا بعضوں کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے بندہ لکھ رہا ہے، لکھنے میں 2 کی جگہ اس نے 4 لکھ دیا غلطی سے، تو وہ اس کو مٹائے گا یا لکھے گا نہیں، اس کے برابر میں اس کو دوسرا ہنسا لکھ دے، اس کو ہلکا سا لکیر مار کے دوسرا ہنسا لکھ دے. ہاں اگر دیکھو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی مغالطے میں ہو جاتا ہے. آئی بس سمجھنا. تو ہم بسم اللہ کا لکھنا بھول جاتے ہیں
تو اس میں کوئی بات نہیں, ہم دوبارہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں اس پہ نقش پہ. اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ چیز شروع کری کہ اگر ہم نے دن میں شروع کری اور 15-20 دن تک تو ہم پابندی کے ساتھ لے کے چلے, بعد میں کبھی ایسا ہو گیا کہ یار ہمیں کہیں کام پڑ گیا, کہ ہم دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہم لوگوں کو, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو آپ جس شہر جائیں گے یا جہاں جائیں گے آپ وہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا ہوگا کہ یار میں گھر پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو جائے گی, میرا دن نکل جائے گا, تو کیا مجھے نقش کی زکوٰۃ دوبارہ سے کرنی پڑے گی؟ کئی سوالات آئے ہیں لوگوں کے, لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ سارے. تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ابھی فی الحال 45 دن تک 45 نقش لکھ رہے ہیں نا, وہ بالکل لکھتے رہیں. کبھی ایسا ہو جائے مجبوری کی حالت میں, جان بوجھ کے نہیں, زبردستی نہیں, کبھی مجبوری حالت میں, کبھی انسان کہیں ہاسپٹل جانا پڑ گیا یا کہیں گھر جانا پڑ گیا کسی کے, ایک دوسرے سٹی جانا پڑ گیا, تو وہ وہاں لکھ لیں. اگر دن میں نہیں لکھ سکتا تو شام میں لکھ لیں, شام میں نہیں ٹائم نہیں ملا رات میں لکھ لیں, لیکن دن گیپ نہ کرے. ایسا نہ ہو نا کہ ایک دن لکھ لیا دوسرے دن نہیں لکھا, پھر تیسرے دن لکھ لیا, چوتھے دن نہیں لکھا, پانچویں دن لکھ لیا. ایسے نہیں کرنا, ایسے پوری تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں ہمارا ایک دن دوسرے دن سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے زنجیر جڑی ہوئی ہے, ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے تو ایک پوری زنجیر بن رہی ہے, 45 دن کی زنجیر بن رہی ہے. اگر بیچ میں سے ایک کڑی نکال دو گے زنجیر رہے گی؟ نہیں رہے گی زنجیر. تو کوئی دن آپ نے گیپ نہیں کرنا. اگر صبح میں ٹائم نہیں ملا آپ دوپہر میں لکھ لیں, دوپہر میں ٹائم نہیں ملا رات میں لکھ لیں, لیکن یہ کمپلسری ہے آپ کو کہ آپ نے لکھنا لازمی ہے. اچھا, ساتوں میں لکھنا صبح 9 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک ان کا جو خروج کا جو ٹائم ہے. ہاں, مطلب ایک دن میں اگر آپ نے آج 9 بجے لکھا نا, تو کل آپ نے دن 9 بجے سے پہلے اپنا پورا مکمل کر لینا, پھر 9 بجے کے بعد آپ کو دوسرا دن شروع ہو جائے گا نقش لکھنے کا جو ٹائم ہوگا آپ کا. اچھا, یہاں پہ دن کی جو اصل حقیقت ہے نا, وہ اس دن سے ہم شمار نہیں کریں گے جب دن طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے. ہم اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے جب ہم اس کو لکھنے بیٹھے ہیں یا ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اگر ہم نے صبح 7 بجے شروع کیا تو 7 بجے سے 7 بجے تک ہمارے 24 گھنٹے ہوں گے, جبکہ سورج تو 6 بجے نکلتا ہے. اب ایک بندے نے 10 بجے لکھنا شروع کرا تو 10 بجے سے 10 بجے تک 24 گھنٹے ہوں گے. اس کے 24 گھنٹے تک کی تاثیر اس کے اندر موجود رہتی ہے. اس سے پہلے آپ اس کو زنجیر میں کڑی ملا کے اس کو مکمل کر دیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دن 10 بجے لکھا صبح اور دوسرے دن صبح 12 بجے لکھا تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور سورج صبح فجر کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں نا, صبح فجر کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گیپ نہیں کرنا. اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک وقت ایک ٹائم بنا لیں اپنا. ابھی ہم نے 45 دن تک بالکل سادے نقش لکھنا ہے. اچھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ 45 دن کے بعد کرنا کیا ہوگا, کرنا کیا ہوتا ہے. ہم جو کرتے تھے نا, میں نے جو کیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہمارے 45 دن اس کے پورے ہوئے تھے تو ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے آٹے کی گولیاں بنا لی تھیں. کیا؟ آٹے کی گولیاں بنا لی تھی چھوٹی چھوٹی. ہمارے گھر کے قریب سمندر ہے, ہم وہاں چلے گئے تھے, ہم نے وہاں آٹے کی گولیاں سمندر میں ڈال دی تھیں. اچھا, سمندر میں ہی کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار سمندر میں ڈالتے ہیں تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو جو میں نقوش کی بات کر رہا ہوں, کن نقوش کی؟ جو علم العدد کے نقش ہیں. اس کو بزرگان دین سمندر میں ڈلواتے ہیں, نہر میں ڈلوا دیتے ہیں صاف ستھری جو ہوتی ہے, اور دریا میں ڈلوا دیتے ہیں جو بہتا ہوا دریا ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں. لیکن گندے پانی میں نہیں ڈال سکتے, گندے نالی میں نہیں ڈال سکتے, گندے نالے میں نہیں ڈال سکتے. یہ پاک اس پانی میں ڈال سکتے ہیں جو صاف ستھرا ہو پانی. اچھا, سمندر میں ڈالنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سمندر میں جن کی ڈیوٹی ہے نا, وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام. جو یہ 7 سمندر ہے نا, آپ کی ان پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی. ہم جب نقش لکھتے ہیں ایک خاص طریقے سے, جو طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے اور اجازت کے ساتھ, جب ہم اس کی آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں
آئی بس سمجھ میں. تو اس کے جو موکلان ہوتے ہیں نا وہ اس کو وہاں سے لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اور یہ چیز حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جو قطب اکبر ہوتے ہیں نا یہ ان کے دربار میں پیش کی جاتی ہے کہ فلاں نے اس کے تحفہ ہدیۃ میں پیش کیا. آپ ابھی سمجھتے کیا ہے نو کے نقش کو. نقش جاری دربار غوثیت سے ہی ہوتا ہے. نقش کا جاری ہونا دربار غوثیت سے ہی ہوتا ہے. یہ نقش اس لیے لکھ کے سمندر میں ڈالے جاتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص وقت پر. لیکن جب میں طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا, جب میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نے اس وقت کرنا ہوگا. یہ میں آپ کو دن بھی بتاؤں گا, وقت بھی بتاؤں گا اور طریقہ کار بھی بتاؤں گا, کیونکہ یہ وہ نقش ہے کہ جس کے اندر عنصر آتشی 3 قوتوں پہ مشتمل ہے, باقی بادی, آبی اور خاکی دونوں قوتوں پہ مشتمل ہے. یعنی کہ دونوں پہ غالب کون ہے؟ تیسرا. 2 پہ غالب تیسرا ہی شخص ہے نا. تو اس لیے آتشی ہم نقش لکھے جاتے ہیں. اچھا, اب کوئی شخص ایسے گاؤں میں رہتا ہے, اب ظاہر سی بات ہے اگر جو میرے شاگرد ہیں وہ دنیا بھر میں, اب کسی کے گھر کے قریب سمندر ہی نہیں ہے, نہ دریا ہے, نہ نہر ہے, وہ کیا کریں گے؟ رات کے وقت جائے گا ربانی کے لیے گرانے کا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نقش سارے ایک جگہ کرے گا, آٹے کی گولی نہیں بنائے گا. آئی بس سمجھ میں. ایک باکس میں رکھے گا اور گھر کے اندر رکھ دے گا. کچھ دنوں بعد ہوگا وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے, وہاں سے چلے جائیں گے نقش اپنے اصل کی طرف, وہ منتقل ہو جائیں گے. یہ اجازت کا کمال ہے خالی. یہ صرف وجہ سلاسل کی اجازت کا کمال ہے. یہ بزرگوں کا فیض اور بزرگوں کا تصرف ہے. ان کے تصرف پہ ہی 15 کا نقش قائم ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لائنیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور جب انسان پریکٹس کرتا ہے تو پھر پریکٹس ہو جاتی ہے, پھر وہ نقش لائنیں شروع میں تو ہوگا. اگر 45 غلطی سے اگر کسی نے 1-2 زیادہ لکھ دیا تو پورے 45 ہی لکھتا ہے اس کو, کیونکہ کیلکولیشن ضروری ہوتی ہے نا ہر چیز. سر میں نے جو ہے نا وہ کچھ نقش میں بسم اللہ میں نے پہلے نہیں لکھا تھا, اب آج سے پوچھ لیا آپ سے, تو وہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا. وہ نقش دوبارہ ریپیٹ کیا میرے کو یہ تھا کہ میں نے بسم اللہ نہیں لکھا تو یہ نقش جو ہے نا دوبارہ اس کو بعد میں اس کے اوپر کام نہیں کرنا کہ بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں, مگر میں نے تو اس کہنا نہیں تھا. آج آپ کے ساتھ بیٹھا تو مجھے پتا چلا, میں نے نا پھر بعد میں دوبارہ نقش کو ریپیٹ کیا, اس کے اوپر بسم اللہ میں. وہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر انسان بھول جاتا ہے تو پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے اس کو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں تو نقش کی تعداد بڑھ گئی نا, پھر کس میں نقش کی تعداد تو بڑھ گئی. اگر میں نے وہ نقش خالی چھوڑ دیا ہاں تو وہ نقش کی تعداد تو بڑھ گئی. نشی تھا تو بالکل. لیکن ظاہر سی بات ہے اب انسان جب کرتا ہے تو پورا کیلکولیشن اور تیاری کے ساتھ کرتا ہے, ہر چیز کو کنٹرول. یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے, صحیح ہے. اب ہم آتشی نقش کیوں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ آتشی آ گیا اور یہ بادی آ گیا, یہ آبی آ گیا, یہ خاکی آ گیا, پھر یہ آتشی آ گیا. ٹھیک ہے, یہ بادی, یہ آبی اور یہ خاکی اور یہ آتشی آ گیا. اور 15 کا نقش ہم جو لکھ رہے ہیں یہ آتشی چال ہے. یہی 45 نقش 45 دن تک لکھیں گے نا ہم,
45 नक्श हमने 45 दिन तक लिखे, कितने नक्श होने चाहिए? 2025। इसका फिगर 9 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है और इसका 9 आ रहा है। 9 और 9 18 और 9 27, 27 का 9। हर तरफ से पूरी कैलकुलेशन इसकी 9 पे उतरेगी आगे। इसकी पूरी कैलकुलेशन हर तरह से 9 पे ही उतरेगी इसकी, ठीक है। अब हमने आतिशी नक्श इसलिए लिखा है और इसी की ज़कात बुजुर्गान दीन ज़्यादा अदा करवाते हैं। उसकी वजह ये होता है कि ये इन अंसरों पे आतिश का अंसर गालिब है और ये तमाम कामों में चलता है। ये हुब के काम में भी इस्तेमाल होगा, आई बस समझ में, किसी को सज़ा देने के लिए भी इस्तेमाल होगा, किसी भागे हुए को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, आई बस समझ में, खैर व बरकत के लिए भी इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा हर मामला तो हर काम में ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अच्छा, रबीउल अव्वल आ रहा है, ठीक है। एक तो मैं 15 के नशी तरीके की इजाज़त देता हूँ और एक तरीक़ेकार समझाता हूँ, आप वो करना, इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। किस लिए? रिस्क में खैर व बरकत के लिए और कर्ज उतारने के लिए कि हम 15 के नश के ज़रिए कैसे वो अमल करेंगे। और ये एक ही दिन का अमल है बस, और एक ही दिन करना है आपने ये अमल। जिन लोगों के घर से पैसे गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, आई बस समझ, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, करना ये है आपने कि आपने जो पैसे होते हैं ना, उसकी गड्डी ले लेना है, नहीं बिल्कुल न्यू, चाहे वो आप 10 रुपये की ले लें, 20 रुपये की ले लें, 50 रुपये की ले लें, 100 रुपये की ले लें या 500 रुपये की ले लें। आपने नई गड्डी लेनी है चांद शुरू होने से पहले, ठीक है। अच्छा, आपने जब चांद शुरू होने से पहले गड्डी ले आएंगे, ठीक है, और मगरिब के बाद चांद शुरू हो जाता है, चांद की पहली तारीख शुरू हो गई, कब के बाद? आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और आपने इस बात की तस्दीक कर ली कि चांद हो गया, पहली तारीख लग गई है, आपने उसी रात वाले दिन, उसी रात को, यानी कि पहली तारीख की जो शब होगी ना, उसी रात को आपने ये अमल करना है। आपने उसमें से गड्डी में से पहला नोट, जिसकी सीरियल नंबरों पे चल रही होती है, आई बात समझ में, उसका जो पहला नंबर लिखा होगा ना, आपने वो नोट ले लेना है। वो नोट आपके काम का है, आपने वो नोट ले लेना है। अच्छा, ये काम आपने बावजू होकर करना है, आपने वजू कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये नोट है, ऐसे ही होता है ना नोट, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर बनी होती है और यहाँ पे कुछ नहीं होता। जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, आपने इस जगह पे ये नक्श बॉल पेन से या किसी भी पेन से बनाना है, लेकिन इसकी तरतीब है बनाने की, ठीक है। तरतीब क्या है? आपने ये खाने बना लेना है और ये 786 लिख देना है, ठीक है। अब आपने करना ये है, बावजू आप हैं, ये नोट रखा हुआ आपके पास, पहली गड्डी का पहला नोट, ठीक है। आपने एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है, ठीक है। आपने सूरह कुरैश पढ़ी और ये एक लिख दिया, ऐसे ही है ना। फिर आपने 2 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी और इस पे 2 लिख दिया और आपने फूंक मार दिया नोट पे। आपने 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी और 3 दफ़ा इस पर दम कर लिया। फिर 4 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 9 दफ़ा। इस पर दम कर देना आपने, आई बात समझ में। अब ये नक्श आपका हो गया तैयार। अब
آپ نے 786 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 786 مرتبہ سورہ. اسی رات کو 786 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پورے نوٹ کے اوپر دم کر دینا ہے. یعنی کہ 786 کی تعداد بھی آپ کی سورہ قریش میں پوری ہو گئی. اور نش کے اندر جو 1 سے لے کے 9 تک عدد جو ہے نا وہ بھی سورہ قریش پوری ہو گئی. اس کے اندر آپ نے سورہ قریش کتنی پڑھی ہے؟ 45 مرتبہ. اور 786 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ لیا. آپ نے آئی بس سمجھ میں. اب آپ نے کرنا یہ تیار ہو گیا نا, آپ نے اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا لینی ہے. اس کو خرچ نہیں کرنا, اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اس کو اس جگہ رکھ دیں جہاں پہ آپ اپنے گھر کے اندر پیسے رکھتے ہیں یا زیورات رکھتے ہیں یا کچھ بھی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں. اس نقش کی برکت سے جہاں پہ یہ نوٹ موجود ہوگا, نقش لکھا ہوا, اس پہ محنت کی ہوئی, کبھی وہ دراز خالی نہیں ہوگی اور کبھی اس جگہ سے ایک رتی برابر بھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی. اگر چور گھر میں آ بھی جائے گا نا تو اس پہ نظر نہیں پڑے گی اس کے ان سامان پہ. یہ 45 کا نقشہ صرف ایک طریقہ بتایا ہے میں نے, کتنا سری و تاثیر طریقہ ہے یہ. آئی بات سمجھ میں. اس سے جو قرض کی جن لوگوں جو قرض دار ہوتے ہیں نا, اب ایک تنخواہ دار شخص ہے, وہ بیچارہ کیا پیسے جمع کرے گا. اب مثال کے طور پہ اس کو 10,000 روپے تنخواہ ملی, اس نے یہ کرنا ہے کہ 100 روپے نکالنا ہے اور اس ترازو میں گھر کے اندر الماری میں یا دراز کے اندر رکھ دینا ہے. آئی بس سمجھ میں. اور یہ نقش ڈالتے رکھنا. وہ شخص کبھی گھر میں اس کے مفلسی نہیں آئے گی. یہ اس کی برکت ہے. 10,000 روپے کمانے والا بھی خوشحال رہے گا اور 10 لاکھ روپے کمانے والا بھی خوشحال رہے گا. اور رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اس سے اچھا سری و تاثیر عمل نہیں دیکھا. ایک ہی نوٹ پہ ہوگا. اچھا, باقی گڈی کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے 10 والی گڈی لی, پھر آپ نے اس کے 3 حصے کر لینا ہے. کتنے؟ گننا نہیں ہے, اس کے 3 حصے کر لینا ہے. ایک حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے, گن کے نہیں کرنا, ایسے ہی کر دینا. آئی بات سمجھ میں. اور دوسرا حصہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کر دینا ہے, دوستوں میں, ٹھیک ہے. اور تیسرا حصہ اس کا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ طریقہ بزرگوں نے کیوں بتایا کہ پہلا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, دوسرا اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب میں خرچ کرنا ہے, اور تیسرا حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ دینار سب سے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے دینار ہیں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو, ایک وہ جو آپ نے اپنے دوستوں یاروں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا ہو, اور ایک دینار وہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا. بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے. اور جو چیز بیوی بچوں پہ انسان خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے, اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے دین اسلام کیسا مذہب ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر گھر سے نکلتے ہو اور آپ حادثات کا شکار ہو جاتے ہو, اس میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے, تو بھی یہ شہادت کا درجہ ہے. اور یہاں لوگ بیوی بچوں کو دھتکار رہے ہوتے ہیں اور رشتہ داروں میں اور اپنے دوستوں یاروں میں بڑے معزز اور وہ بڑے پیسے والے بنے ہوتے ہیں. بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے, دوسروں دنیا پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. ایسے شخص کا حساب ہوگا. آپ کی کمائی پہ سب سے زیادہ آپ کا حق آپ کے گھر والوں کا ہے. آئی نا بات سمجھ میں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے ساتھ
انسان اپنا سلوک اچھا کرے. یہ نوٹ کا سمجھ میں آ گیا طریقہ کار پورا. میری طرف سے اس کی تمام لوگوں کو اجازت ہے, اس کی عام اجازت ہے. اور اچھا یہ ہوگا صرف چاند کی پہلی ہی تاریخ کو. اگر کوئی ربیع الاول میں نہیں کر سکا تو وہ ربیع الثانی میں کر لے. ربیع الثانی میں نہیں کر سکتا پھر وہ کسی بھی مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو ہی کرنا ہے اور رات کے وقت ہی کرنا ہے. اور سورہ قریش, اچھا سورہ قریش ہی کیوں پڑھی ہے؟ سورہ قریش ہی کیوں بتائی جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جنات کے معاملے میں, روزی رزق کے معاملے میں, اس معاملے میں اس سے بہترین صورت میں نے نہیں دیکھی. شیاطین جناتوں کی تو سورہ قریش موت ہے. کہتے ہیں کہ صرف اور صرف سورہ قریش کا عامل اس جگہ چلے جائے جہاں پہ جنات ہوتے ہیں, وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے وہ ایک الگ بات ہے, وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. صرف کس سے؟ سورہ قریش کا عامل. اور کہتے ہیں کہ سورہ قریش کی اگر آپ نے دعوت ادا کر لی, سورہ قریش کا آپ نے عمل پورا کر لیا, جیسے اس کا بزرگان دین نے طریقہ کار سمجھائیں, جہاں تک اس عامل کی نظر اٹھتی ہے نا, جہاں تک اس کو دکھائی دیتا ہے, وہاں تک شیاطین جل جاتے ہیں. کتنی پاور رکھتی ہوگی سورہ قریش. یہ ننگی تلوار ہے یہ سورہ قریش. سورہ قریش کی اجازت ہمارے پاس تمام سلاسل سے آئی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی اجازت ہندوستان میں وہ میاں حضور کہاں کا بتاتے ہیں واقعہ, شاید وہ بلند شہر میں ایک حافظ نابینا تھے. آپ نابینا بزرگ تھے, آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا. ہمارے جو دادا تھے نا, یعنی کہ ہمارے والد کے والد فیض احمد بیگ, آپ ہمارا جو شہر ہے نا ہندوستان کا, ہمارے جو دادا ہجرت کر کے آئے تھے وہ بلند شہر سے آئے تھے. بلند شہر میں اتر کوٹ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے وہ رہنے والے تھے. تو بلند شہر کے رہنے والے ان حافظ نابینا کو جانتے ہوں گے. آپ سورہ قریش کے عامل تھے, آپ نے سورہ قریش کی دعوت دی ہوئی تھی. آپ نابینا تھے, لیکن وہ اپنی باطنی آنکھ سے چلتے تھے, پھرتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, سب کو سب کے حلیے بتایا کرتے تھے, سب کو بتایا کرتے تھے لوگ. یہ ان کی وہاں پہ زندہ کرامت تھی حافظ نابینا کی. ہمارے دادا کو ان سے بھی فیض تھا, اور سورہ قریشی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی تھی. کہتے ہیں کہ اس میں بلند شہر کے اندر اگر کسی لڑکی کے اوپر یا لڑکے کے اوپر کوئی جنات شیطان آ جایا کرتا تھا نا, تو صرف یہ کہا کرتا تھا کہ حافظ نابینا نے سلام بھیجا ہے, وہ اس لڑکی کے جسم چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا. یہ بھی 100 سال پرانی بات ہے, 100 سوا سال 150 سال پرانی بات ہے. 150 سال ہوئے ہوں گے اس بات کو. تو جنات وہ شیطان وہ جسم چھوڑ جایا کرتا تھا. تو سورہ قریش بڑی کمال کی صورت ہے, اور اس کے جو موکلان ہیں نا وہ رحم نہیں کرتے. وہ سمجھ لیں ایسا ہے کہ جیسے آگ کے لیے پانی. سورہ قریش کا بھی نقش لکھا جاتا ہے. ابھی ہماری ریاضت کس پہ ہے؟ 15 کے نقش پہ. تو یہ طریقہ کار میں نے 15 کے نقش کا اسی لیے سمجھایا. آ گئی ہوگی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی نومیریکل ویلیو ہے 2. اس کے پہلے کیا آئیں گے؟ اس میں الہی نہیں, اس میں الہی نہیں, اسم ہوں گے اس کے جو اس کے ماتحت تھے. اسم نقش. ٹھیک ہے. اب آ گیا موکلان, بلکہ یہاں پر آ گیا موکلان. یہ آ گیا موکلان, یہ آ گیا فرشتہ. ٹھیک ہے. اب کیا آ گیا؟ آوان آ گئے. آوان کے بعد کیا آئیں گے؟
सुरुख जिन्नात आएंगे, शयातीन, सुरुख जिन्नात के बाद क्या आएंगे? शयातीन, शयातीन आएंगे, और अहले अनूर के शयातीन, और अहले अनूर के शयातीन। हनूत के शयातीन। ठीक है, ये इस्म आ गया, इस्म नक्श। अच्छा, ये बात चल रही है अभी हुरूफ बा की, बा के मोकलान। ठीक है, इसका जो इस्म बनेगा वो क्या बनेगा? इसका इस्म क्या होगा? बुद्धू। इसके मोकलान क्या होंगे? बे, तोए, तोए है, ये अलिफ, बतत या हीलू। बता तैयाही। इसका फरिश्ता क्या है? जिब्राइल। इसके ऐवान कौन है? बता। बता तैयाहिल। ठीक है, ये इसके ऐवान आ गए। सुरुख जिन्नात कौन है इसके? बता। या यूशिन। ये इसके कौन आ गए? सुरुख जिन्नात आ गए। और इसके शयातीन कौन है? बता। बता तैया शिन। ये इसके शैतान आ गए। अब अहले हनूत क्या होगा? बता। बता तैयार। ठीक है, ये किसे आ गया? इस्म बा के, यानी कि बा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2 का अदद। अलिफ का तो 1 था, वो मैंने पूरे सीरियल बता दिया था। ये बा का है पूरा। इस्म भी आ गया, मौकलान भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना इस बा में ही समझा देता हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किन का कहाँ, ताकि समझ में आ जाए आसानी। अच्छा, अब ये बदू जो इस्म है, ठीक है, और इसके जो मौकलान बता ताहील, ये हम इस्तेमाल करते हैं हुब के काम के लिए। ठीक है, और रोज़गार के लिए। ठीक है, और दुनियावी मकासद के लिए, दुनिया के मकासद। ठीक है, अच्छा, ये भी इन्हीं कामों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो ऐवान है, ऐवान जो इस्तेमाल किया जाता है ना, ये किया जाता है जादू के लिए, जादू के तोड़ के लिए किया जाता है, कि ये हम इस्तेमाल करेंगे जादू के तोड़ के लिए, जादू के लिए, और सिफली, और जो तंतर मंतर होते हैं ना,
ان کے لیے بتا تاہیلین استعمال ہوتا ہے. اچھا جو اور جنات کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ سرخ جنات بتا تیاہیوشین، جنات میں، آسیب میں اور سحر میں. سحر آ گیا نا، یہ جادو سحر اس میں آ گیا نا سحر. یہ جنات کے معاملے میں، آسیب کے معاملے میں، نظر بد کے معاملے میں. اچھا نظر بد میں بھی اسی کا نام استعمال کیا جاتا ہے ان کے. ٹھیک ہے، نظر بد آ رہا ہے سمجھ میں؟ کلیئر ہے نا اب؟ اچھا اب یہ شیاطین جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ کیے جاتے ہیں خبیث ارواحیں جو ہوتی ہیں نا، شیطان جو غیر مذاہب لوگوں کی ہوتی ہیں، جو بھوت پلیت ہوتے ہیں، جن کے بھی میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، جن کے بارے میں ڈائنوں کا بتایا تھا. جیسے ڈائن ہو گئی، آئی بات سمجھ میں. اور ان نسل کے تمام شیاطینوں کے لیے یہ اسم استعمال ہوتا ہے. بتاتا جائے آئی بات سمجھ میں. اچھا اور اہل حنوت کے اندر جو نا پتہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے مسان کے لیے استعمال. مسان کے لیے، مسان کا جادو جو ہوتا ہے، مسان کا جادو ہو گیا، یا مسان میں دیوی کا جگانا ہو گیا، یا مسان میں ڈائن کا جگانا ہو گیا، یا مسان کے اندر کام کرنا ہو گیا. اچھا مسان کے اندر یہ تھوڑا سا خطرناک کام ہے یہ. اچھا ہمارے لیے جو زیادہ تر استعمال میں آئیں گی نا، وہ کیا کیا آئے گا؟ موکلان کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے، فرشتوں کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے، ایوان کے نام استعمال میں آئیں گے ہمارے، سرخ جنات کے استعمال میں آئیں گے، شیاطین کے استعمال میں آئیں گے. اہل حنوت کے جو شیاطین ہیں یہ ہمارے استعمال میں کم آئیں گے. یہ ویسے ہی مارے جائیں گے جو ان کے جی جی ویسے ہی ہاں. اور فرشتے بھی دنیاوی مقاصد کے لیے یا روحانیت کے لیے، دنیاوی مقاصد اور روحانیت کے لیے. اچھا میں اب یہ بتا دوں کہ جو نقش ہے نا، یہ آتشی، بادی، آبی اور خاکی. ٹھیک ہے. اچھا ہم ریاضت کر رہے ہیں آتشی پر، بادی اور آبی اور خاکی پہ نہیں کر رہے. لیکن اس کا بھی میں آپ کو یہ اجیالہ، احیالہ کون ہے؟ یہ ہیں معاشر نار، یعنی کہ جنات ہیں یہ آسی. اچھا یہ وہ جنات ہیں جن کی ڈیوٹی صرف اور صرف آگ کے معاملات، آگ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بادی، پہیالہ یہ ہے مارشل بعد، یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ہے ہواؤں پر. ان جو جنات کی ڈیوٹی ہے کہاں پر ہے؟ وہ پوری ہواؤں پر ہے. کیا پڑھیں گے؟ جحیالہ. یہ مارشل ماں، یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ہے پانی اوپر. دہیالہ اس کی ڈیوٹی کہاں پر ہے؟ معاشر تین، یعنی مٹی پر. ابھی ہم نے ان سے کوئی کام نہیں لینا، ابھی صرف اور صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں.
اچھا اب یہ چاروں کس کے ماتحت ہیں؟ نہیں، یہ ماشاء جو نار ہے نا یہ ہیں یہ خواجہ عبد الرحیم، یہ کس سمت کے ہیں؟ مشرقی۔ کیا نام ہے؟ خواجہ عبد الرحیم مشرقی۔ یہ اب بادی کے جو ہیں وہ خواجہ عبد الرشید، یہ ہیں شمالی۔ خواجہ عبد الرشید آپ کے ماتحت کیا ہیں؟ بحیالہ۔ لوگوں نے خالی ان کے نام سنے خواجہ عبد الرحیم رشید، لیکن ان کے ماتحت جو چلتے ہیں نا، جو قوتیں چلتی ہیں، وہ میں ان کے ذکر کر رہا ہوں۔ اب ان کے ذکر خواجہ عبد الکریم مغربی، خواجہ عبد الکریم مغربی آپ کے ماتحت جو پانی کے جو معاملات ہیں وہ کہاں پر آ گئے؟ جاہیالہ پہ۔ اب خواجہ عبد الجلیل یہ کون ہے؟ جنوبی نا، یہ جنوبی آ گئے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس سمت کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، شیاطینوں کے، جناتوں کے، ہواؤں کے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ سارے انہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کون کون سی قوتیں چلتی ہیں؟ اس میں صرف ایک چھوٹی سی قوت جو عارشی بادی اور آبی خاکی کی ہے نا، وہ ان سے منسوب ہے، جو یہ چل رہے ہیں احیالہ، بحیالہ، جاہیالہ اور دہیالہ۔ آگے سمجھنے بات، ان چاروں سے بزرگوں کے نام سننے نا، عبد الرحیم مشرقی، عبد الرشید شمالی، عبد الکریم مغربی، عبد الجلیل جنوبی، یہ ان کے سمتوں کے ماتحت ہیں سارے۔ یہ ابھی ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ کہاں پہ؟ آتشی پہ۔ ابھی ہماری ساری ریاضت ان پہ چل رہی ہے۔ ابھی اسی میں آپ کو کم سے کم 6 مہینے سال لگ جائے گا۔ ہاں اس کے بعد پھر آپ بادی، آبی اور خاکی پر آئیں گے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اچھا تمہیں 15 کے نشق کے اندر جو نا ہر دفعہ میں کوئی نئی چیز ملے گی سیکھنے میں، اس میں اتنے عجائبات ہیں۔ اب یہ جو ہیں ایک سے لے کے الف، با، جیم، دال، ہے، واو، زے اور حلوے والا ہے اور توئیں۔ اچھا اس کی بھی ترتیب ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے کہ ہر 2 حرفوں میں ایک آتشی ہوگا۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتائیں۔ جیسے لفظ بنتا ہے بتا، کیا بنے گا؟ بے، توئیں اور دال، بتا دن۔ اور دوسرا لفظ کیا بنے گا؟ زاہجین۔ تیسرا لفظ کیا بنے گا؟ واہن۔ بتا دن، زہجن، واہن۔
तोएं आतिशी, है आतिशी, अलिफ आतिशी। अब इन 9 हुर्फों की जो ताकत को जो समेटे हुए हैं ना, वो इन तीनों ने समेटा हुआ है। किसने? तोएं ने, है ने और अलिफ ने। ये इसकी पूरी एक ताकत की एक तरतीब है। ये इसके अंदर ये बादी आ गया और ये आबी आ गया, दाल। आई बात समझ में? अब ये क्या आ गया? आबी, और जीम आतिश बादी आबी, आबी आ गया। इस तरीके से आतिशी, बादी, आबी और खाकी, ये 9 के 9 हुरूफ की एक तरतीब बनी है ख़ास। इसके हुरूफ बने। ये हमारे किस वक्त काम आते हैं? क्या काम आते हैं? ये जब हम किसी जिन्नात को जलाते हैं, किसी जिन्नात को जलाते हैं, या किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात होता है, जब वो नहीं जा रहा होता है, तंग कर रहा होता है, तो उसका एक ख़ास तरीका है। उसका ख़ास तरीका ये कि आपने ये नक्श लिखना है। अब बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। क्या? बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर आपने लिखेंगे बे, तोएं और दाल, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? ज़हजिन, और यहाँ पे लिखेंगे आप वाहिन, ठीक है। ये खाना क्यों खाली है? इधर आप लिखेंगे उस मरीज़ का नाम, कि जैसे फलां बिन फलां, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब आपने इस पर्ची पे ये पूरा लिख लिया है ऐसे, जैसे ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये पर्ची पे लिख लिया आपने। जिन्नात को जलाने का तरीका बता रहा हूँ 15 के नेक्स्ट से। अच्छा, ये इन्हीं हुरूफों की ताकत है ना, यही हुरूफ है ना, और यही 9 के नक्शे की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यही हमने इधर खाने में नक्श लिखे, इसकी अपने पर रियाजत करी, मेहनत करी, ठीक है। अब हम इससे शयातीन जिन्नात, चाहे आला नस्ल का हो और कितना ही ताकत का मालिक क्यों ना हो, और चाहे 10-10 साल से मौजूद हो, आपने पूरा ऐसा तैयार करना है। इस पर लिख देना। लिखने के बाद आपने, जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा ये लिख लिया आपने, यही नक्श पूरा ऐसे यहाँ लिख लिया आप। अब ये लिखने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसका फलीता बनाना है। क्या बनाना है? ऐसे। आपने ये फलीदा बना लेना है, ठीक है। अच्छा, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे आपने निशान लगा देना है। किस लिए? ताकि याद रहे। ये निशान लगा दिया। अब करना ये कि मरीज़ के कान में आपने लगानी है रुई, पढ़ना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है। मरीज़ के कान में लगा देनी है रुई। उसके बाद आपने माचिस से जलाना है इसको, यहाँ से ये धुआं निकलेगा। आप इसको ऐसे करके बुझाएंगे, मरीज़ के नाक के करीब ले आके उसको ऐसे सूंघाएंगे उसको, इसका धुआं उसके नाक में जाएगा, ख़त्म। ये पूरा फलीदा जलेगा, उसके जिस्म के अंदर वो शैतान जल जाएगा, या तो निकल के भाग जाएगा, छोड़ देगा जिस्म, या उसी वक्त जल जाएगा। आज जलाने का तरीका भी लिख लेना अपने पास। सिर्फ किससे? 15 के नक्श से। ख़त्म, बता दिया, जल गया, निकल के चले जाएगा, फिर दोबारा भी आ सकता है।
ہاں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ صرف یہاں سے ناک سے دھواں دینا ہے، ناک سے دھواں جائے گا نا اندر، سیدھا اندر جائے گا۔ اچھا، شیطان کے ہمارے اندر داخل ہونے کے دو راستے ہیں، ایک تو ناک کے نتنے اور دوسرا ناف۔ یہی وہ راستے ہیں جس سے انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اچھا، شیطان جنات ہمارے جسم میں داخل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اعصاب کمزور پڑنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ شیاطین جو نا ہمارے نروس سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی یہی ایک وہ ہے خرابی کہ انسان کو پھر اپنے حساب سے چلاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ کو آئے گی اسمیل، بدبو۔ اگر آپ کو بدبو آئے، آپ نے اسی وقت لاہور پڑھنی ہے، پناہ مانگنا ہے۔ یہ جو ناک ہے نا، اچھا، ناک کے بال کاٹنے کو، صفائی رکھنے کا ہمیں کیوں حکم ہوا ہے؟ کیونکہ ناک کے بال جو ہوتے ہیں نا، یہ یہاں پہ شیطان کا مسکن ہے، شیطان کا گھر ہے۔ شیطان اپنا گھر نا انسان کے ناک میں بناتا ہے جب داخل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی حالت جو ہے، انتہائی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا کہ شیطان کا گھر ہے۔ ابتدائی حالت کہاں سے؟ ناک کے۔ اچھا، ناک کے بال کاٹنے کو اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ، اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانے کو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ناک تمہاری پاک رہے، صاف رہے، کہ تاکہ کوئی شیاطین یا کوئی ایسی بدبو یا کوئی ایسی گندی چیز آپ کے جسم کے اندر داخل ہو ہی نہ۔ جو لوگ ناک کے بال صاف نہیں کرتے نا، یہ شیطان کے مسکن بن جاتا ہے، پھر یہاں پہ شیطان اپنا قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی اس تک پہنچتا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہ ناک میں جب دھنی دی جاتی ہے نا، تو یہ اپنے گھر سے حرکت کرتا ہے اور پھر یہ وہاں سے نکل کے بھاگتا ہے، اس لیے ناک میں دھنی دی جاتی ہے۔ ایک فلیدہ بہت ہے یہ، اور یہ میں تمہیں وہ فلیدہ بتا رہا ہوں کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ یعنی کہ یہ بات ہے سن 82 کی، 81 82 کی، 80 81 کی بات ہوگی۔ میاں حضور فرماتے ہیں کورگی کے اندر ایک شخص تھا عامل، جب کوئی جنات اس کے اوپر آیا کرتا تھا نا، وہ یہ نقش بنا کے دیا کرتا تھا، اور اس وقت میں وہ پتہ ہے کتنے پیسے لیتا تھا؟ آج سے 40 سال پہلے 1100 روپے لیتا تھا وہ اس نقش کے۔ ایک نقش کے بعد دوسرے نقش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس کے اوپر رش لگا رہتا تھا، اور کتنی آسانی سے آپ کو میں نے تعلیم کر دی ہے، اور اجازت کے ساتھ، صرف اس لیے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کو کاروبار نہیں بناؤ گے۔ اگر کاروبار بناؤ گے تو اس میں اثر نہیں رہے گا، اس میں تاثیر نہیں رہے گی، اجازت بھی ایک وقت میں ختم منسوب ہو جاتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا آپ نے کہ جن لوگوں نے یہ کام سیکھ کے کاروبار بنا لیے، پھر وہ تباہی کے دانے پہ چلے گئے۔ آپ کماؤ، دین میں کمانا منع نہیں ہے۔ اگر کسی مریض کے اوپر 100 روپے لگتے ہیں تو آپ اسے 150 روپے لے لو، 100 روپے اس کے کام پہ لگاؤ، 50 روپے آپ اپنے اوپر خرچ کرو، آپ کا دین منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم 100 روپے لے کے اس کا مریض کا کام تو کرو، پھر وہ تمہیں 200 روپے اپنی خوشی سے دے کے جائے گا۔ کیا؟ پھر وہ تمہیں 200 روپے اپنی خوشی سے دے کے جائے گا، اور پھر وہ 10 لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اب جس کا کام 100 روپے میں ہونا ہے، آپ نے اس کو 1000 روپے بتا دیے، اور وہ کام بھی نہیں ہوا اس کا، تو لوگ کس سے بدظن ہوں گے؟ اور لوگ پھر کس کو برا سمجھیں گے؟ کس کے طریقہ کار کو برا سمجھیں گے؟ لوگوں کا بھروسہ اعتبار جو اٹھا ہے وہ انہی کے عاملوں کے نام سے تو اٹھا ہے۔ میں نے عامل پیدا نہیں کرنے، عامل نہیں بنانے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، بلکہ تمہاری ٹھوکر سے عامل پیدا ہوں گے۔ عامل بننا کمال نہیں ہے،
اچھا اب ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، جنات کا تو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال سے. یہ وہ اسی میں کہ جس کو کہتے ہیں خاتم سلیمانی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، آپ کی انگوٹھی پہ یہ کندہ تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تابوت بنایا تھا نا آپ کی وصال کے بعد، پھر یہ باقاعدہ تابوت کے اوپر کندہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کا نور، آپ کی روحانیت اور آپ کا جو جلال تھا نا، وہ کسی اور چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی. جب تک یہ حروف نہیں لکھے گئے نا اس کے اندر، تابوت کے اندر، تو وہ ساکن نہیں ہوا. اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تدفین 2 دفعہ ہوئی ہے. کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ جب آپ کا وصال ہوا تو بہت سارے قبائل موجود تھے ان کے دربار میں، تو ہر قبیلہ کہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم اپنے قبائل میں تدفین کریں گے تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو. اب دوسرا قبائل کہتا تھا کہ نہیں ہمارے قبیلے میں ہونا چاہیے. تیسرا کہتا تھا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے قبیلے کے بہت قریب تھے تو یہ ہمارے قبیلے میں ہونے چاہیے. تو ایک بہت فساد برپا ہو گیا تھا. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دریائے نیل ہے نا، اس مقام پہ آپ کو ایسی جگہ تدفین کر دی جائے کہ جہاں سے وہ پانی جو بہتا ہے نا وہ تمام قبائلوں کو جائے. تو آپ کو دریائے نیل میں ایک ایسے مقام پہ آپ کی تدفین ہوئی کہ جہاں سے پانی گزرتا تھا، چھوتا تھا، اور پھر وہ تمام قبائلوں کو پانی پہنچتا تھا باعث برکات کے لیے، برکت کے لیے. اور سنگ مرمر کا وہ تابوت بنا تھا. وہ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کس کا؟ ہجرت کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم ہجرت کرو گے تو تم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. آپ کو حکم ہوا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، کیونکہ جس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی نا، وہاں پہ پانی آ گیا تھا. اچھا اب ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہاں پہ اعلان فرمایا کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کو کون جانتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. ایک بوڑھیا عورت تھی، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام مجھے پتہ ہے، اے موسیٰ مجھے پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کہاں پر ہے. تو اس عورت نے کہا کہ ایک شرط پہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ نے فرمایا بولو. تو اس نے کہا جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے. تو حضرت موسیٰ پہ وہی آئی کہ اے موسیٰ کہہ دو کہ جو تم مانگے گی ہم تجھے دیں گے. تو اس نے کہا اے موسیٰ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں. کیا؟ جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی تھی کیونکہ آپ کو وحی ہو گئی تھی. پھر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی. اس نے وہ نشاندہی کی. جب جس جگہ پہنچے تو وہ دلدل بنی ہوئی تھی. تو پہلے وہاں کی کھدائی کری، وہاں کی سب وہ کرا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت نکالا اور پھر نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے لے گئے. یہ واقعہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ایک دفعہ ایک بدھو تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی گاؤں گئے تھے یا کسی جگہ پہ گئے تھے، تو اس بدھو نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بدھو جب تم مدینے آؤ تو ہم سے ضرور ملنا، ہم بھی تمہاری ایسے خدمت کریں گے. کہتے ہیں کہ وہ بدھو بھی جب مدینے آیا تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کی خدمت کی. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بدھو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں اور کچھ بکریاں دے دیں. کیا؟ اونٹ دے دیں اور کچھ بکریاں دے دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا تو تو بنی اسرائیل کی، آ جائیں بیٹی، کہ تو تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کم تر رہا. کیا؟ کہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کم تر رہا. اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جنت میں مانگ لیا تھا. ہماری ابتدا اس سے ہے. کس سے ہے؟ ہماری ابتدا ان
حروفوں سے ہے، ان اسم سے ہے کہ اکثر خاندان میں، اکثر سلاسل میں آپ یقین کرو گے لوگوں کو انتہائی وقت میں تعلیم کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ آپ لوگ یہ جو چیز سیکھ رہے ہو نا، یہ جو چیز لوگوں کو آپ پتہ چل رہی ہے، یہ سمجھ لو کہ انتہائی دور میں پیران نظام اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، اپنے خلفاؤں کو تعلیم کرتے تھے۔ جی، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا، اتنا بالکل ہو گیا کہ لائیو اگر بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی یو ایس میں دیکھ رہا ہے، کوئی برطانیہ میں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ پہلے صرف بزرگ ایک چیز سے اجازت لینے کے لیے ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک جب جایا کرتے تھے، سالوں بعد گھر میں آیا کرتے تھے لوٹ کر۔ ان کی قابلیت بھی بے شک، ظاہر سی بات ہے، محنت ایک ریاضت بھی ہوتی تھی۔ اصل میں جو چیز تمہیں بڑی مشقت اور محنت کے بعد ملتی ہے نا، تمہیں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جو چیز تمہیں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتی ہے نا، تو تمہاری نظر میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ ان کی اہمیت ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس پہ بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں۔ بس یہ بات ہے، ورنہ بزرگان دین نے پوری پوری عمریں لگا دی۔ 15 کے نشر کو سمجھنے کے لیے جو نا پوری عمر چاہیے، صرف سمجھنے کے لیے اس کو پوری مکمل اس کی روحانیت کو۔ کہ 15 کا جو نقش ہے نا، واقعی کمال کا نقش ہے، کہ یہ وہ نقش ہے کہ جس پہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پہ بڑی ریاضت کری ہے۔ ہمارے خاندان میں آپ کی ایک بہت بڑی اجازت بھی ہے، حضرت داتا گنج بخش کی، اور حضرت امام غزالی کی، آپ نے بھی اس پہ بڑی ریاضت کری ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، آپ نے بھی اس پہ بڑی ریاضت کری ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند، جو سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ سرخی ہیں، ان کی بھی اس پہ بہت بڑی ریاضت ہے۔ نقش بندیہ خاندان کے اندر اس کی بڑی ریاضت ہے۔ ہاں، اور خاندان قادریہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی اس کی بہت بڑی ریاضت ہے، اور قلندریہ خاندان میں حضرت شیخ عبداللہ علمدار کی اس کی بہت بڑی ریاضت ہے۔ شتاریہ خاندان میں حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار کی اس میں بہت بڑی ریاضت ہے، اور حضرت غوث محمد گوالیار کی بہت بڑی ریاضت ہے اس میں۔ صابریہ خاندان میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی بڑی ریاضت ہے اس نقش پر۔ جی، اور ابو العلا خاندان میں اس کی بہت بڑی ریاضت ہے۔ تو تمام خانوادوں کے اندر بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے کمال کی ریاضتیں کری ہیں، پوری پوری زندگی کی ریاضت کری ہیں۔ کچھ بزرگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے 15 کے نقش کے علاوہ کوئی دوسرا نقش لکھا ہی نہیں، تمام معاملات اس سے ہو گئے۔ لیکن اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، 15 کے نقش پہ نا اتنا کام نہیں ہوا۔ 15 کے نقش کے متعلق جو نا بزرگان دین نے اس کو اپنے سینوں میں راز رکھا، وہ لوگوں پہ عیاں نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے اس کے بارے میں۔ وہ صرف یہ بتایا کرتے تھے ایسے جاؤ یہ پی لینا، صحیح ہو جاؤ گے، یہ جلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ دبا دینا، وہ آ جائے گا، یہ ہوا میں لٹکا دینا، وہ چلا جائے گا۔ صرف یہ طریقہ کار آپ کو کتابوں میں ملیں گے، لیکن 15 کے نقش کی تفسیر تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ تھی نا، یہ بزرگوں کے سینوں کے راز تھے۔ جی، اب ہر بندہ اپنے راز دیتے ہوئے ڈرتا ہے نا کہ اس کو غلط استعمال نہ ہو جائے، اس لیے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیلاً نہیں لکھا۔ ابھی بھی کئی بزرگ نہیں دیتے ہیں، ابھی جن کے پاس ہے وہ بھی نہیں دیتے، اجازتیں بھی نہیں دیتے۔ 15 کے نقش کی اجازتیں بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی جتنی اجازتیں ہم نے عام کی ہیں اس کی۔ ہمارے خاندان کے اندر دعائے حزب البحر کی سب سے بڑی اجازت ہے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جو دعائے حزب البحر کی اجازت ہے نا، وہ ہمارے خاندان کی ہے، اور 15 کے نقش کی جتنی ابھی اجازتیں اس وقت ہیں وہ بھی ہمارے خاندان کے حصے میں، کیونکہ 15 کے نقش پہ دوسرے لوگوں نے کام نہیں کیا۔
ابھی تو ان ایوان کے، فرشتوں کے، موکلان کے، سرخ جنات کے، اہل حنوت کے، ان سب کے ایک ایک چیزوں کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. ابھی تو میں صرف آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے پاس الف کا لکھ لو، اپنے پاس با کا لکھ لو، جیم کا لکھ لو، دال کا لکھ لو. جب سارے آپ کے پاس 1 سے لے کے 9 تک جمع ہو جائیں گے نا، اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹیں گے. کہاں پہ؟ الف پہ. اور الف پہ ہم جہاں پہ لوٹیں گے، جو اسم الف ہے نا، جو اسم اللہ جو لفظ ہے، ہم اس اللہ کے نام کے وہ اس پہ وہ اس کے جو اس کے معاملات ہیں اس پہ وہ بات کریں گے. کہ ابھی تو خالی اللہ کے الف پہ بات ہوئی تھی نا، کہ جس کے اندر میں نے موکلان کے، جنات کے، شیاطین کے، فرشتوں کے سب کے نام بتائے. اسی طریقے سے لام کے ہیں، پھر دوسرے معاملات کے، پھر پورے اس اسم کے معاملات کی پوری تفصیل چلے گی. پھر جب وہ مکمل ہوگی پھر ہم باب آئیں گے. اچھا، ان کے ساتھ ساتھ میں 15 کے نشر کے اور مختلف لکھنے کے طریقے سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ اور کن کن طریقوں سے 15 کے نشر لکھے جاتے ہیں، کہ اور کن کن طریقوں سے ہم اس پہ ریاضتیں کر سکتے ہیں. ابھی 15 کے نشر کے صرف آتشی چال پہ ہم ریاضت کی بات کریں گے، ہم بادی پہ بعد میں آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بزرگوں نے جو ریاضتیں کری ہیں وہ آتشی پہ ہی کری ہیں، باقی پہ نہیں کری. ہم پہلے آتشی کا اپنا سبجیکٹ پورا کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ہم بادی پہ آئیں گے پھر، اور پھر حروفوں کی تاثیر پہ آئیں گے پھر. اور پھر اس کے بعد پھر حرف صوامت کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حرف صوامت کا 15 کے نشر سے کیا تعلق ہے، ان حرفوں سے کیا تعلق ہے. دعائے برہتی، ہاں، تو دعائے برہتی 45 دفعہ پڑھی جاتی ہیں. اور اس کا 15 کے نشر سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا بہت بڑا کنیکشن ہے 15 کے نشر کا. ہاں، لوگ نہیں سمجھتے. دعائے برہتی، ہاں ہاں برہتن، ترین، قتلین، تیرین، تورن، بزل بزل، یہ پورے. اچھا، مزے کی بات بتاؤں آپ کو. اب اسم برہتی ہے نا، یہ 28 حروف ہیں، 28 اسی میں ہی ہے. کتنے؟ 28 اسی میں ہی ہے. اور حرف تہاجی کتنے؟ 28. برہتی کا ایک ایک اسم حرف تہاجی کا ایک ایک حرف کے ساتھ ملا کے چلتا ہے جب اس کی دعوت دی جاتی ہے. ایک تو دعوت ہو جو سمپل طریقہ ہے، جو آسان ہے، ایک ظاہری اور ایک خاص ہے. آئی بس سمجھ میں؟ تو وہ حرف تہاجی کے ذریعے اور اس کے ساتھ 15 کے نشر کو ملا کے پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے. پندرہ کے نشر کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہے. جس طریقے سے میں نے بتایا نا کہ سورہ قریش کا ایک طریقہ کار سمجھایا کہ 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا، 2 مرتبہ سورہ قریش، اس طریقے سے برہتی بھی کے ذریعے بھی اس کی عمل کیا جاتا ہے. کس کا؟ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے برہتی کے ذریعے، کہ آپ کا دعائے برہتی کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. 15 کے نشر کی رعایت کرنے کے لیے 100 سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو کم ہے. آج کل تو انسان کی طبعی عمر ہی 40-50 سال رہ گئی ہے. ہاں، بندہ کیا کہاں تک پہنچے گا؟ آتش ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس کی ریاضت ختم نہیں ہونے والی، ان کے طریقے ختم نہیں ہونے والے 15 کے نشر کے. اچھا، 15 کے نشر صرف لکھنے کے ساتھ ساتھ جو نا اس میں جو علوم پوشیدہ ہے نا، پھر وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں انسان کے اوپر. ہاں، اور پھر 9 زبانیں اس میں مشتمل ہیں. پھر 9 زبانوں کی جو سریت ہے نا، جو اسرار ہیں، پھر وہ اس پہ کھلنے لگتے ہیں. تو 9 زبانیں کون کون سی ہیں نہیں پتہ ہوں گے لوگوں کو.
جو 1 سے لے کے 9 کے عدد کے ماتحت ہیں. سر یہ ایک بڑا گہرا سمندر ہے یہ. اس میں جتنا اندر جاؤ گے نا اتنے ہی تمہیں خزانے ملتے جائیں گے. پھر باہر آؤ گے پھر جاؤ گے پھر تمہیں اس سے بڑھ کر خزانہ ملے گا. تمہیں جتنے اس میں غوطے لگانا ہے نا تمہیں ایک نئی چیز ملے گی. یہ ایک ایسا سمندر ہے اور تم بولو گے یار یہ آخری اب اس کے علاوہ اس میں سمندر میں اس سے قیمتی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن جب تم وہ باہر رکھ کے دوبارہ اندر جاؤ گے تو تم اس سے بڑھ کر قیمتی چیز لے کر آؤ گے. دے سکتا ہے. اس سے پہلے اس کے لیے اجازت ضروری ہے. 45 نگ جب وہ لکھ لے گا نا تو وہ خود اس کا عامل ہو جائے گا. آئی بس پھر وہ اس کی اجازت ساکن ہو جائے گی, اس کے اندر ٹھہر جائے گی. پھر جنوش کی عبادت اس پہ ریاضت کرتا رہے گا. اس کی اجازت, اچھا اجازتوں میں بھی برکت ہوتی ہے, اجازتیں بھی ترقی کرتی ہیں, اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. لوگ تو بولتے ہیں نا بھائی اجازت دے جاؤ, کیا ہے اجازت؟ اس کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ کبھی جب بیٹھوں گا تو اس کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی.